औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम या रब्बी लकल हम्दु कमा यंबग़ी लिजलाली वजहिका व अज़ीम सुल्तानिक अल्लाहु अकबर कबीरा वल्हम्दुलिल्लाहि कसीरा व सुब्हानल्लाहि बुक्रतन व असीला रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि ज़िदनी इल्मा रब्बि यस्सिर व ला तुअस्सिर वतम्मिम बिल खैर। अल्हम्दुलिल्लाह हमने पिछली नशिस्त में सूरत बकरा कंप्लीट कर लिया। अब यहाँ से हम लोग सूरत आल इमरान स्टार्ट करेंगे। इसी के साथ जो है तीसरे पारे का आधे से ज़ायद हिस्सा जो है आ जाएगा, फिर इंशाअल्लाह चौथे पारे पे चलेंगे। सूरत आल इमरान। सूरत आल इमरान रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, कुरान को सीखो क्योंकि ये क़यामत के दिन अपने पढ़ने वालों की सिफारिश करेगा। दो रोशन सूरतें सूरत बकरा और सूरत आल इमरान को सीखो क्योंकि ये दोनों सूरतें क़यामत के दिन दो साहिबान की शक्ल में या परिंदों की तरह दो सबबस्ता टोलियों की शक्ल में आएंगी और अपने पढ़ने वालों का दिफा करेंगी। तो ये इस सूरत की फजीलत है। अब आपके सामने स्क्रीन पर मौजूद है सूरत आल इमरान, मदनी सूरत, और इसमें 7 पैराग्राफ है और 200 आयत है। ज़माना नुज़ूल देखें। सूरत आल इमरान का ज़्यादातर हिस्सा जंग ओहद के बाद 3 हिजरी में नाजिल हुआ, जब कई सहाबा की शहादत के बाद बेवाओं और यतीमों के मसाइल हल तलब हो गए। आयत 33 to 70 गालिबन 9 हिजरी में नाजिल हुई, जब नजरान के ईसाइयों का वफ़द मदीना आया था और उन्हें मुबाहले की पेशकश की गई थी। तो पहला हिस्सा इसमें अहले किताब से मुताल्लिक है, आयत नंबर 1 से 101 101 तक। फिर दूसरा हिस्सा, इसको 2 हिस्सों में डिवाइड किया गया है। फिर दूसरा हिस्सा उम्मत मुस्लिमा से मुताल्लिक 102 से लेकर 200 तक। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। पूरी सूरत का एक मरकजी थीम जो है, मरकजी मजमून जो है, गलबा इस्लाम के लिए 4 तदबीरें इख्तियार की जाएं। अहले किताब को दावत, मुसलमानों का बाहमी इत्तेहाद और इत्तफाक, अहले किताब के खैर से इस्तिफादा, अहले किताब की शर से इज्तनाब। गौर से सुनिएगा, अहले किताब के खैर से इस्तिफादा और अहले किताब के शर से इज्तनाब। ठीक है। पैराग्राफ 1 में तमहीद। तमहीद के ज़मन में मैंने आपको इसके कुछ अहादीस बता दी। अल्लाह ताला की किताब के नुज़ूल का मकसद हिदायत है। आयत नंबर 3 में 1 2 3 हुर्फ़ मुक़त्तआत, फिर अल्लाह ताला ने कुरान के बारे में, फिर कुरान जो हिदायत और हिकमत के लिए। इन 1 से लेकर 9 तक की तमहीद में अल्लाह ताला ने ये बताया है कि मुतशाबिहात हुरूफ़ मुक़त्तआत मलाइका के बारे में, और जो है अर्श यानी कि अर्श इस्तवा अलल अर्श, ये भी बात बताई गई है आयत नंबर 1 to 9 तमहीद में। मुतशाबिहात हुरूफ के बाद अल्लाह ताला ने इन बातों का ताल्लुक गैब से रखा है, जिनके बारे में बहुत ज्यादा बताया नहीं गया, इनके पीछे नहीं लगना चाहिए, इनके बारे में बहस और मुबाहिसा नहीं करना चाहिए। उसके बाद इस आयत में दिलों की हिफाजत की बात की गई है, क्योंकि दिल जिस्म का अहम तरीन हिस्सा होता है। ईमान की दुरुस्तगी पर यानी दिल की दुरुस्तगी पर मुनहसर है। तक़वा का मकाम भी दिल है, सोचने समझने का आला भी दिल है। इसीलिए दिल की सफाई के लिए हम दुआएं मांगते हैं, अल्लाहुम्मा हद्दिनी क़ल्बी सद्दी लिसानी वस्लुल सख़मती क़ल्बी। ऐ अल्लाह, मेरे दिल को रहनुमाई अता फरमा, मेरी जुबान को दुरुस्तगी अता फरमा और मेरे दिल के कीने को दूर फरमा। या फिर अल्लाहुम्मा अजअल फी क़ल्बी नूरा, ऐ अल्लाह मेरे दिल को नूर से भर दे। ठीक है, तो इन दुआओं के साथ जो है इन सारी बातों की वजाहत आयत नंबर 1 से 9 तक तमहीद इसमें बताया गया है। फिर दूसरा पैराग्राफ जो है इसमें 10 से लेकर 32 यानी कि 10 to 32 जो आयत आई है, अहले किताब को इस्लाम की दावत। अब आयत नंबर 10 में क्या है, यहाँ से जो है ना जंग 10 11 12 के अंदर अगर आप देखते हैं तो जंग बदर की तरफ इशारा किया गया है। मुसलमान काफिरों को अपने अपने से दुगना यानी कि सिर्फ 6 या 7 सौ देख रहे थे, और कुफार जो है मुसलमानों को अपने से दुगना 2000 देख रहे थे। इसमें जंग बदर की तरफ इशारा है। फिर जो है अल्लाह ताला ने
اس کے درمیانی آیتوں میں اللہ تعالیٰ نے ان چیزوں کی محبت دلوں میں رکھی جو امتحان ہے، یعنی کہ مال کی محبت، ان چیزوں سے زیادہ اللہ کی محبت ہے یا نہیں، یہ اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی آزمائش اللہ تعالیٰ نے سب کے ساتھ کیا، یعنی وہاں پہ جو موجود صحابہ تھے، یا ان چیزوں کو اللہ تعالیٰ کی اطاعت میں لگاتے ہو یا نہیں ہو، یعنی کہ جو کچھ تمہیں اللہ تعالیٰ نے دیا ہے ان کے پیچھے لگتے ہو یا پھر اللہ تعالیٰ کی اطاعت کے لیے لگاتے ہو، یا ان چیزوں سے زیادہ محبت کرنے لگتے ہو۔ ان سب ساری چیزوں کا جائزہ اللہ تعالیٰ نے ان آیتوں میں رکھا ہے۔ پھر الصابرین والصادقین والقانتین والمنافقین والمستغفرین بإحسان، یعنی کہ ان صفات کو پڑھ کر اپنا جائزہ لیں کہ صابرین کون ہیں، صدیقین کون ہیں، کیا ہمارے اندر یہ سب صفات موجود ہیں، قانتین ہیں کہ نہیں ہیں، استغفار کرنے والے ہیں کہ نہیں ہیں، ان آیتوں کے بیچ میں۔ اس کے بعد سچ وہ ہوتے ہیں جو جن کی نیتیں بھی سچی ہوتی ہے، دل میں سچ ہوتے ہیں، ارادے بھی سچے ہوتے ہیں، زبان میں بھی سچی ہوتی ہے، اعمال بھی سچے ہوتے ہیں۔ یہ سب اللہ تعالیٰ نے ان میں ان آیتوں کے درمیان ان ساری باتوں کی وضاحت رکھ دی۔ پھر آیت نمبر 30 پر جو ہے اعمال نامے جب کھلیں تو کیا حال ہوگا۔ ایمان، خوف اور امید کے بیچ میں ہوتا ہے انتہا پرستی جو ہے درست نہیں ہے، شدت پرستی نہ ہو کہ اللہ تعالیٰ کا اتنا خوف طاری کر لیا کہ اللہ سے نا امیدی ہو جائے اور نہ اتنے بے خوف ہو جائیں کہ اس کی پکڑ کا احساس ہی نہ رہے۔ ان ساری باتوں کو اللہ تعالیٰ نے آیت نمبر 30 میں بتایا ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ اپنی ذات سے کیوں ڈراتا ہے؟ تاکہ غفلت سے نکل آئیں۔ اللہ تعالیٰ سے اس کے علم والے بندے ہی ڈرتے ہیں جو اللہ کو پہچانتے ہیں، خود خود کو پہچانتے ہیں یا پھر دین کی سمجھ بوجھ رکھتے ہیں کہ ہم کون ہیں، ہمارا مقصد کیا ہے، اللہ تعالیٰ نے ہمیں کیوں پیدا کیا اور ہمارا کام کیا ہے۔ پھر اتباع کی بات آتی ہے آیت نمبر 32 میں۔ اتباع رسول ہی اللہ سے محبت کے دعوے کو سچا ثابت کرتا ہے۔ اس میں اتباع کی پوری بات ہائی لائٹڈ ہے۔ رسول سے محبت ہے تو زبانی ہی دعوے نہ کرو، ثبوت بھی لاؤ اس لیے کہ کوئی ایسی چیز نہیں جو اللہ تعالیٰ کی محبوب ہو اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے بتایا نہ ہو۔ ٹھیک ہے، ان باتوں کا اللہ کی محبت کا تقاضا کرتی ہے کہ اطاعت اور عمل کا جو ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی، یہ محبت اطاعت میں اور عمل جو ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی۔ یہ نہیں کہنا چاہیے کہ بس قرآن ہی کافی ہے، نہیں، حدیث پر بھی عمل کرنا، ورنہ اللہ تعالیٰ کی محبت سے یعنی کہ دوری ہوگی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث ایک پوری رول ماڈل ہے جن پر چل کر ہی اللہ تعالیٰ کی رضا کو حاصل کر سکتے ہیں۔ تو پیراگراف 1 میں ان باتوں کا اہل کتاب کو اسلام کی دعوت، تو یہ رول ماڈل اور یہ طریقہ کار جس میں صابرین، شاکرین اور استغفار کرنے والے، ان سارے صفات کے ساتھ ساتھ اہل کتاب کی دعوت۔ ٹھیک ہے، پھر اگلی آیت میں اگلے پیراگراف میں دیکھتے ہیں جس میں عقیدہ، یہ تثلیث یعنی کہ 3 ترائس جو پلس کا جو نشان ہوتا ہے، اس کے ابطال کے لیے قصہ مریم اور زکریا علیہ السلام کا، ابراہیم اور عمران کے ساتھ ان کی آل کی بھی بات کی گئی ہے۔ ذرا دیکھتے ہیں آل عمران چلی کس سے ہے، اس واقعے سے ان کے اس واقعے کا بڑا کردار کیا ہے، یہاں پہ اللہ تعالیٰ بتاتے ہیں۔ کئی طرح کے لوگ ہوتے ہیں، کچھ دین اور دنیا دونوں کو ساتھ لے کر چلتے ہیں، کچھ صرف دین کے لیے خالص ہوتے ہیں جسے اصحاب صحفہ ہیں، کچھ صاحب یکسو ہو کر صرف دین کی خدمت کر رہے ہوتے ہیں، اور کچھ لوگ یکسو ہو کر ہر دور میں ایسا کرنا چاہتے ہیں۔ تو اس میں سے انہی عالم سے ایک دیکھیں، مریم علیہ السلام کی والدہ نے بھی اپنی اولاد کو اللہ تعالیٰ کے کام کے لیے وقف کر دیا، یعنی کہ صرف اور صرف ان کی زندگی کا مقصد اللہ کی رضا ہے، اللہ کی عبادت ہے۔ ٹھیک ہے، اس میں ان باتوں کا ذکر ہے۔ تو یہاں پہ دیکھیں، ایک عورت نے اپنے رب سے باتیں کر رہی ہے، لڑکی پیدا ہونے پر مایوس نہیں ہوئی، لڑکی ہوتے ہوئے بھی بہت کچھ ہو سکتا ہے، یہ ان کا ارادہ تھا، یہ ان کا جو ہے عزم تھا کہ میں اپنے
وعدے اور اپنے جو ہے ایم پر بالکل ڈٹی ہوں، اور جیسے میں نے اللہ تعالیٰ سے کہا ہے کہ میں اپنے اولاد کو تیری عبادت کے لیے وقف کروں گی، تو انہوں نے ویسے ہی کیا۔ کسی بھی مسئلے کا بہترین حل یہ ہے کہ رب سے باتیں کرے اور مدد بھی ساتھ ہی ساتھ مانگے۔ یہ اس میں ایک مفسرین لکھتے ہیں کہ ان کا اللہ تعالیٰ سے جو کنیکشن تھا، جو رابطہ تھا، جو اللہ تعالیٰ سے جو گفتگو تھی، وہ اتنی اسٹرانگ تھی کہ ہر بات کے فیصلے اللہ تعالیٰ دل پہ ڈال دیتے تھے، دل میں، دل سے باتیں ہوا کرتی تھی۔ تو اسی لیے مریم علیہ السلام کو انہوں نے اللہ کی عبادت کے لیے وقف کر دیا تھا۔ اللہ سے دوستی کریں، زندگی خوبصورت ہو جائے گی، یہ سب سے بڑا میسج ہے میرے اور آپ کی زندگی کے لیے، ٹھیک ہے؟ جیسے مریم علیہ السلام کی والدہ نے کیا تھا، اللہ تعالیٰ سے دوستی، تمام دوستوں سے کہیں اعلیٰ درجے کی دوستی جو ہے اللہ تعالیٰ سے دوستی ہونی چاہیے۔ پھر کیونکہ ہم سمجھتے ہیں کہ اللہ کو سب کچھ پتا ہے، تو وہ تو ہے، لیکن اللہ تعالیٰ سے سرگوشیاں کریں، یہ ضروری ہے، روئیں، گڑ گڑائیں، اللہ تعالیٰ سے مانگیں، ٹھیک ہے؟ اچھا، پھر آگے کی باتیں کیا ہیں اس میں جو ہے آیت نمبر 6، وہاں سے لے کر آیت نمبر 63 تک ہے نا، تو ان آیتوں میں اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں کہ دیکھو دعائیں مانگا کرو، دعاؤں سے جو ہے تقدیر بھی بدلتی ہے۔ جس طرح مصر میں یوسف علیہ السلام کی حفاظت اللہ تعالیٰ نے کی، یہ بھی دعا کا نتیجہ ہے۔ جس طرح مدین میں موسیٰ علیہ السلام کی حفاظت کی، یہ بھی دعا کا نتیجہ ہے۔ میرے بچوں کی بھی اسی طرح حفاظت فرما، یہ بھی میں اور آپ دعا کر سکتے ہیں، کیونکہ یوسف علیہ السلام کی دعا یعقوب علیہ السلام نے کی ہے نا، موسیٰ علیہ السلام کے لیے دعا موسیٰ علیہ السلام کی والدہ نے کیا، تو پھر میں اور آپ اپنے بچوں کے لیے حفاظت کے لیے اللہ تعالیٰ سے یوں دعا کر سکتے ہیں۔ اخلاص کے ساتھ کیا گیا کام جو ہے اللہ تعالیٰ قبول فرماتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ سے خوب مانگیں، ٹھیک ہے؟ پھر اگلے آیتوں میں چلتے ہوئے، جس میں ہاں، نعمتوں کے استقبال کا طریقہ، جب خوشخبری ملے تو اللہ تعالیٰ کا ذکر، اللہ تعالیٰ کے لیے شکر اور صدقہ کیا کریں۔ ان آیتوں کی وضاحت آیت نمبر 40 سے چلے گی۔ اس سلسلے کے کسی کی اللہ تعالیٰ کی کسی بھی طرح کی نعمت کا جو ہے ہمیں شکر ادا کرنا چاہیے، اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے عملی شکر وہ صدقہ ہوتا ہے، ٹھیک ہے؟ زبانی شکر ذکر ہے، اور زبان سے بھی شکر ادا کریں جس سے دوسروں کے سامنے ہم تذکرہ کرتے ہیں۔ پھر عملی شکر یہ ہے کہ آپ صدقہ کیا کریں۔ پھر اگلی آیتوں میں کبھی نیکیاں قربانیاں ضائع نہیں کرتی، جو نیکیاں ہیں تمہاری قربانیاں جو ہے وہ نیکیوں میں ہی تبدیل ہو جاتی ہیں، وہ ضائع نہیں ہوتی۔ اللہ تعالیٰ کو دینے والے کبھی اللہ تعالیٰ دینے والے کو کبھی محروم نہیں رکھتا۔ اللہ تعالیٰ کو دے کر بھی دیکھیں، یعنی کہ اللہ تعالیٰ کو کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے، لیکن اللہ کے راستے میں دینے کی بات کی گئی ہے۔ اللہ تعالیٰ کو دے کر دیکھیں، چاہے مال ہو، اولاد ہو، وقت ہو، دنیا میں بھی اللہ تعالیٰ لوٹا دے گا، اور آخرت میں بھی بہترین سے بہترین اجر اللہ تعالیٰ اسے عطا کرے گا۔ اخلاص کے ساتھ کام کیا جائے، اللہ سے کیے وعدے سچے کریں، پھر دیکھیں اللہ تعالیٰ میری اور آپ کی کس طرح مدد فرماتے ہیں۔ پھر آیت نمبر 48، 52، 66 تک جو ہے یہ نبی جو ہے علم والا ہوگا، یہ ہے نعمتیں جو اللہ تعالیٰ نے تمہیں دی ہیں۔ یہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ نبیوں کا ہمارے درمیان ہونا نعمت ہے، لیکن آج نبی نے جو اللہ کی کتاب ہم تک پہنچائی، وہ ایک نعمت ہے۔ پھر عیسیٰ علیہ السلام نے پورے اخلاص کے ساتھ بھرپور جواب دیا، اس لیے ان کو حواری کہا جاتا ہے۔ دیکھو بھرپور ان کا اللہ تعالیٰ نے مدد کیا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے اخلاص اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی جو کوششیں تھیں، اور اللہ تعالیٰ نے ان کے ساتھ ان کو جو حواری لگا دیا، اور وہ بھرپور ان کی مدد کرنے والے تھے، اللہ تعالیٰ نے ان کا بھی تذکرہ کیا ہے۔ لیکن اس کے بعد اس میں ایک پوائنٹ آتا ہے کہ انہوں نے اپنی دین میں کچھ غلو کر لیا، حضرت عیسیٰ کو جو ہے انہوں نے خدا کے درجے میں دے دیا تھا، یعنی کہ اللہ کا بیٹا مان لیا تھا، اللہ کے برابر سمجھ لیا تھا۔ اسی لیے اس میں جو ہے ابطال کے لیے قصہ
मरियम अलैहिस्सलाम का, फिर हजरत ईसा अलैहिस्सलाम का भी आता है। अगली आयतों में जब दलील से मामला हल नहीं हुआ तो इस तरीके से मामला हल किया जा सकता है, जैसे कि मुबाहला। यानी कि मुबाहला की बात आयत नंबर 61 में आती है। जब उन्हें सामने दलील बताई जाती है, अल्लाह का खौफ दिलाया जाता है, कुछ मौजिज़ात भी दिखाए जाते हैं, फिर भी नहीं मानते, तो फिर मुबाहला का रास्ता उस वक्त हुआ करता था। ठीक है। तो इन सारी आयतों के बाद फिर अगले पैराग्राफ को देखते हैं कि अहले किताब की की तफसील जो है यहाँ पे बताया गया है कि किताब पढ़ने का असल मकसद, यानी कि उनको बताया गया कि उस पर अमल करो, उस पर गुलू ना करो। अल्लाह ताला ने जो हुक्म दिया उस पर। अब देखें, मैं अब एक छोटी सी मिसाल आपको बताती हूँ कि अल्लाह ताला ने मुझे और आपको रोजे का हुक्म दिया, सहरी और इफ्तारी का टाइम फिक्स्ड है ना। अब सहरी के वक्त में हमने सहरी जो है कर ली, लेकिन इफ्तार में हमें नेकी ज्यादा चाहिए, तो फिर नेकी के लिए हम अगर ऐसा करेंगे कि जो वक्त दिया गया है उसके अलावा अ, और वक्त एक्स्ट्रा करके, अगर मगरिब की जगह पे ईशा या ईशा के देर रात बाद जो है अगर इफ्तार करेंगे, तो क्या ये ख्याल मुनासिब है कि हमें अजर ज्यादा मिलेगा? अजर ज्यादा मिलेगा नहीं, इसमें इताअत जरूरी है ना अल्लाह। और मैं आपको बता दूं, अहले किताब के यानी यहूदियों के इसी तरह की इफ्तार होती थी। जब तक वो इफ्तार नहीं करते, उनके उनके यहाँ का रोजा ऐसा होता कि आसमान में जब तक तारे नमूदार नहीं होते तब तक उनकी इफ्तार नहीं होती थी। ठीक है। तो इस तरह नहीं, इसमें बताया ये गया है कि तुम्हें अल्लाह ने अहकाम इसीलिए दिए हैं कि ताकि तुम इसकी पूरी की पूरी इताअत करो, यानी कि फर्मा बरदारी के साथ उसको पूरा करो, ये नहीं कि तुम दीन में गुलू कर लो। तो यहाँ पे उस अहले किताब के शर जो है उसकी पूरी तफसील आई है कि उन्होंने क्या और क्या कर दिया, यानी कि दीन का मजाक उड़ा लिया था उन्होंने, या फिर दीन का जो है गलत इस्तेमाल किया। इस्लाम का मतलब फर्मा बरदारी है, लेकिन वो कहते इस्लाम की बात है लेकिन करते कुछ और है। सारी कायनात का दीन इस्लाम है, क्योंकि सब अल्लाह के फर्मा बरदार हैं। यानी कि कायनात की हर एक चीज का तस्करा है उसमें, जमीन आसमान से शजर हजर सारी ही चीजों का तस्करा उसमें आया है, और फरमाया गया है कि देखो ये सब अल्लाह ताला के फर्मा बरदार हैं, जैसे जैसे अल्लाह ताला ने उनको हुक्म दिया उसके मुताबिक अ, अपने दार में घूमते हैं। ठीक है। फिर अगले पैराग्राफ को जरा देखें। खैर उम्मत के लिए तंजीमी हिदायत, अल्लाह ताला फरमाते हैं आयत नंबर 102 टू 120, जिसमें दीन का कोई भी हिस्सा जो है खेल तमाशा नहीं है, ये एक संजीदा मामला है। इसलिए कि इस मामले में डरते रहना चाहिए, कहीं ऐसा ना हो कि हिदायत की निमत हमसे छिन जाए। ये बात बताई गई। आज दुनिया में जरा बराबर यानी कि बराबर की गई नेकी भी कबूल हो जाती है, लेकिन रोज क़यामत जमीन भर का सोना भी अगर देकर हम अपनी निजात के लिए अल्लाह ताला से गिड़गिड़ाएंगे, तो नहीं, वहां पे कोई ना ही सिफारिशी बनकर कोई सिफारिश करने के लिए आए तो सिर्फ ना सिफारिश एक्सेप्ट किया जाएगा, और ना ही जमीन और इसमें पाए जाने वाले जितने भी सोना चांदी या फिर जो भी माल होंगे उसको देकर अपने आप को बचाने की कोशिश करेंगे, तो वो हो नहीं सकता। तो इन आयतों के बाद अल्लाह ताला फरमाते हैं अगली आयतों में, एक एक मिनट, हाँ, जी। तो सहाबा इकराम का अमल उसमें बताया गया कि देखो सहाबा इकराम की जिंदगी, उनकी हालात जिंदगी, और फिर इताअत में उन्होंने रसूल रसूल की इताअत कैसे की, हालांकि वो भी अपने रसूल से मोहब्बत ही करते रहे। ठीक है। मदीने के यहूद, उसके बाद जो है मदीने के यहूद के मुसलमानों से जो जिद और दुश्मनी थी, वो अल्लाह ताला के दीन को छोड़ दें, लेकिन अल्लाह अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वहाँ मौजूद थे। उनकी दी हुई तालीम और ख़ास तौर पर कुरान की आयत ऐसी चीज़ें थी जो मुसलमानों की इस्तकामत का बायस थी। यानी कि उनको इतनी इस्तकामत सहाबा इकराम के अंदर थी कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात पर वो डटे रहते हैं। ठीक है। तो किसी के गुफ्त
عناد یا پھر غصہ یا پھر ان کی دشمنی یا پھر ان کی ایذاؤں سے وہ اپنے دین کو نہیں چھوڑتے تھے. یہ بات اس میں بتائی گئی ہے. پھر خوشخبری بتائی گئی کہ اس شخص کے لیے جس کا آخری کلام لا الہ الا اللہ ہوگا اس کے لیے خوشخبری ہے، یعنی کہ اس کی بخشش ہے. تو کثرت سے کلمہ پڑھنے کا اللہ تعالیٰ نے اس میں حکم دیا ہے. واتقوا اللہ، پھر بھی اس میں اللہ تعالیٰ سے ڈرنے، حق تقاتی، اتقوا اللہ حق تقاتی، اس آیت کو یہ ہائی لائٹڈ ہے، یعنی کہ ایمان والوں کو حکم دیا جا رہا ہے کہ اللہ سے ڈرو جیسے ڈرنے کا حق ہے. تمہیں مایوسی کا شکار مایوسی کا شکار ہو کر الگ تھلگ بیٹھنے کی ضرورت نہیں ہے، یا پھر جو ہے لوگوں سے ڈر کر اللہ کے ڈر کو بھلا دینے کی ضرورت نہیں ہے. یاد رکھو، جیسے اللہ سے ڈرنے کا حق ہے اس طرح اگر ڈرو گے تو اللہ تعالیٰ تمہاری مشکلات آسان کر دے گا. پھر اگلی آیتوں میں اللہ تعالیٰ نے بتایا ہے حبل اللہ، یعنی کہ اللہ کی رسی. اللہ کی رسی کیا ہے؟ اللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کی کتاب کی اللہ کی وہ رسی ہے جو آسمان سے زمین پر لٹکی ہوئی ہے، یعنی کہ قرآن کو تھامنے سے اللہ سے تعلق مضبوط رہتا ہے. جیسے کہ رسی کا ایک سرا آسمان کی طرف اور دوسرا سرا جو ہے زمین کی طرف ہے، اور اگر میں بھٹکوں تو پھر اس رسی کو تھام لوں تو پھر مجھے ادھر ادھر راستے میں گم ہونے کی یا پھر غلط راستے میں چلنے کی کوئی مطلب کہ کوئی اگر ہم لوگ راستہ سیدھا پکڑ لیں گے تو کوئی چانس نہیں بنتا کہ ہم لوگ غلط راستے پر جائیں گے، کیونکہ ہمارے پاس وہ مضبوط رسی ہے جو اللہ تعالیٰ کے ساتھ ہمیں جوڑتی ہے. تو یہاں پہ بتایا گیا ہے کہ جب اللہ تعالیٰ سے تعلق مضبوط رہے گا تو تم کیسے بھٹکو گے؟ تم نہیں بھٹکو گے. صرف یہ نہیں کہا گیا کہ اس کو اکیلے پکڑ لو، بلکہ جمیعاً اکٹھے ہو کر پکڑ لو. اس رسی کو ہی یعنی کہ قرآن کہا گیا. تو پھر آگے جو ہے مسلمانوں میں ایک جماعت تو ایسی رہے جو حق کی طرف دعوت دینے والی ہو، جو لوگوں کو بتائے کہ نیکی اور بھلائی کا کام کیا ہے. کیونکہ خیر کی دعوت، امر بالمعروف اور نہی عن المنکر، یہ 3 بڑے کام ہیں. ٹھیک ہے، کامیابی دینے کے لیے 3 بڑے کام: خیر کی دعوت، امر بالمعروف اور نہی عن المنکر. ایسے گروہ کے لوگ جو یہ 3 کام کرتے ہیں وہی کامیاب ہوتے ہیں. پھر اگلی آیتوں میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے بہترین امت کہا ہے، یعنی کہ امت وسط. اب اس امت کی ذمہ داری ہے کہ وہ پیغمبروں کے کام کو سر انجام دے. پیغمبروں کے آنے کا سلسلہ ختم ہوا، اب لوگوں کے خیر و نیکی کی طرف بلانے کا کام اب اس امت کی ذمہ داری ہے، یعنی کہ میری اور آپ کی ذمہ داری ہے، کیونکہ میں اور آپ پیارے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں سے ہیں. ایک امت کا ایک ہر اول دستہ جو ہے ایک ایک گروہ کی شکل میں باقاعدہ منصوبہ بندی اور پلاننگ کے ساتھ ساتھ دین کی دعوت کا کام کر رہا ہے. اس کے ساتھ جم جاؤ، اس کے ساتھ لگ جاؤ، جو کام کر رہے ہیں ان کے ساتھ جڑ کر کام کرو. ٹھیک ہے، ایک جماعت، کیونکہ جماعت پر اللہ تعالیٰ کا ہاتھ ہوتا ہے. پھر یہاں پہ دین کی دائی اور اس کے متعلق کچھ باتیں: اچھے اخلاق، معاملات کا مظاہرہ، پھر مشورے، ہر چیز کا ذکر ہے. مرد اور عورت کے دین کے معاملات میں، یعنی کہ دین کے دائی کی حیثیت سے مرد اور عورت دونوں اس میدان میں کام کریں گے. اس کی پوری وضاحت اللہ تعالیٰ نے اس میں فرما دی ہے. ہر وہ کام جس کا کرنا سب کے لیے، سب کے سامنے معلوم ہو اور وہ اچھا اور بہتر سمجھا جائے، انسان کی عقل اور فطرت اسے صحیح قرار دیتی ہو، یعنی کہ اللہ تعالیٰ نے اسے رکھ دیا ہے. تم معروف کام سب کے اندر لے آؤ جس سے تمہارے دل گواہی دے، جسے اللہ تعالیٰ نے تمہاری فطرت میں رکھ دیا ہے. منکر کیا ہے؟ منکر بنیادی طور پر ہر وہ کام جسے اللہ تعالیٰ ناپسند کرتا ہو اور ایمان والے بھی اسے برا خیال کرتے ہیں. انسان کی فطرت وہ عقل میں اس کا انکار کرتی ہو. امر بالمعروف اور نہی عن المنکر اسلام کے دیگر ارکان کی طرح یہ بھی ایک فرض رکن ہے. ٹھیک ہے، تو ان باتوں کی وضاحت خیر امت کے لیے تنظیم ہدایت یہ ہے کہ امر بالمعروف نہی عن المنکر. ٹھیک ہے، پھر اگلی آیت ہے، اگلی پیراگراف میں دیکھیں آیت نمبر 121 to 189. جنگ احد کی شکست اور نفاق پر تبصرہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے. اس میں کیا ہے؟
اس میں دیکھتے ہیں جنگ احد کا تذکرہ، صبح سویرے کام کے لیے نکلنا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ کار تھا۔ جنگ احد کے پورے ایک ڈیٹیل میں آپ پورا ایک تبصرہ کریں گے، ان کے پڑھیں گے، اس پر طرح طرح کی جو سیرت کی کتابیں ہیں ان ساری کتابوں کو اگر پڑھیں گے تو ہر ایک چیز اس میں لکھا گیا ہے کہ جنگ احد میں نکلنے کا وقت کون سا تھا، میدان احد میں نکلتے وقت کیا تھا، ٹھیک ہے۔ ہاں، آج ہم نے وہ چھوڑ دیا ہے۔ کامیاب کامیاب وہ ہوتا ہے جو صبح سویرے یعنی کہ صبح کے آغاز کے ساتھ ساتھ اس اپنے کام کو آغاز کرتا ہے۔ پھر جو ہے عبداللہ جب عبداللہ بن ابی اور اپنے حضرت نہیں سوری جب عبداللہ بن ابی اپنے 300 ساتھیوں کو لے کر الگ ہو گیا تھا، یعنی کہ یہ منافق تھا، الگ ہو گیا تھا، تو پھر کچھ ایمان والے لوگوں کے دل میں جو ڈر پیدا ہو گیا تھا، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو تسلی دی اور تسلی دے کر انہیں ایمان کے ساتھ مضبوط کیا۔ آج ہمیں قرآن ہے جو کہ ہمارے کاموں میں رکاوٹ بنے تو قرآن ہی ہمیں بیک اپ میں وہ مضبوطی عطا کرے گا۔ اللہ تعالیٰ کی مدد اس اعتبار سے آتی ہے جتنا ہمارا جذبہ ہوتا ہے۔ ایک حدیث ہے جس کا مفہوم یوں ہے کہ اللہ تعالیٰ تمہارے ساتھ وہی معاملہ کرتا ہے جیسا تمہارا گمان ہے، ٹھیک ہے۔ یہ پوری حدیث تو نہیں سنا رہی ہوں میں، حدیث کا صرف مفہوم ہے، ٹھیک ہے۔ جنگ احد کے ساتھ ساتھ سود کا ذکر کیوں آیا ہے؟ یعنی کہ مشکل آئی ہے مال کی محبت کی وجہ سے، کیا وہاں پہ ایک ماحول یہ بنا تھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر ایک کو میدان میں جنگ کے سپہ سالار کو کھڑا دیا تھا، اور کچھ ایک پہاڑی درہ تھا، وہاں پہ تیر انداز اور جو ہے نیزہ مارنے والے نیزہ باز کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی جگہ کو مقیم کیا تھا۔ جنگ کی حالت ایسی تھی کہ شروع میں جنگ جو ہے مسلمان جیت چکے تھے اور میدان چھوڑ کر کافر بھاگ چکے تھے، مال غنیمت وہاں پہ چھوڑ گئے تھے، جسے دیکھ کر لوگوں نے اسے چننا شروع کر دیا، ان کے اٹھانا شروع کیا۔ پھر اوپر سے جو تیر انداز تھے انہوں نے دیکھا کہ میدان تو کافروں سے خالی ہو چکا، پھر اوپر سے وہ نیچے اترے اب اپنے مال غنیمت یعنی کہ وہ سارے مال کو اٹھانے کے لیے۔ پھر ہوا یہ کہ پیچھے سے ابو سفیان کا اور اس کے کچھ لشکر، اس وقت ابو سفیان ایمان نہیں لائے تھے، اور کچھ لشکر جو ہے پیچھے سے حملہ کر کے جنگ کا ایک پورا ماحول تتر بتر ہو گیا تھا، جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی کو بھی بہت زخمی ہوئے تھے، یعنی کہ پورا حال جو ایک بدلا تھا اس میں بس ایک غفلت تھی۔ دوسری بات کیا ہے، اس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے کہا ماننا تھا، کبھی اپنی جگہ سے ہلنا نہیں تھا، لیکن انہوں نے اس وقت کے رسول کے کہنے سے پہلے انہوں نے اپنے جگہ کو چھوڑا، تو پھر انجام ان کا بہت برا ہوا، ٹھیک ہے۔ تو یہاں پہ جنگ احد کی شکست اور نفاق پر تبصرہ، یعنی کہ ان کے اندر وہ ذرا مال کو جمع کرنے کی نفاق پیدا ہو گئی تھی، اس کا تبصرہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے۔ پھر اختتام میں کیا ہے کہ اختتام سے پہلے میں کچھ اور باتیں بتا دیتی ہوں۔ آزمائش ہمارے زندگی میں کیوں آتی ہے؟ ہماری حالات کچھ ایسے ہو جاتی ہیں جس کی وجہ سے ہمیں نہ چاہتے ہوئے بھی کچھ کام کرنے پڑ جاتے ہیں اور کسی آزمائش میں گھر جاتے ہیں۔ تو آزمائش انسان کو خالص کرنے کے لیے آتی ہے، وہ چمکاتی ہے، قابلیت اور بڑھاتی ہے، بڑے بڑے چیلنجز کے لیے تیار کرتی ہے، ان کی چھوٹی مشکل بڑے مشکل کے سامنے کرنے کے لیے ہمیں تیار کرتی ہے۔ جو چھوٹی مشکلات پر صبر نہیں کر سکتا وہ بڑی مشکل پر صبر کیسے کر سکتا ہے؟ بڑے لوگوں کی قربانی بھی بڑی ہوتی ہے، چھوٹی سی قربانی لیکن اس کا اجر چھوٹا ہی ملے گا، بڑا نہیں ملے گا۔ تو کسی غم یا شکست پر صبر کر لینا، پیچھے ہٹ کر دوبارہ جو ہے کوشش کرنا، اللہ تعالیٰ سے مدد چاہنا انسان کی بلندی کی نشانی ہے کہ وہ صرف اللہ تعالیٰ سے امید رکھتا ہے اور پھر اس کی کامیابی کے لیے اللہ تعالیٰ پر توکل رکھتا ہے، ٹھیک ہے۔ اور پھر اس کے بعد محسن کون ہے؟ اس میں محسن کا تذکرہ بھی آیا ہے، جو دوسروں کے مقابلے میں اچھا رویہ اختیار کرتا ہے، دوسرے جیسے بھی ہوں، اس کے ساتھ جیسا کچھ بھی معاملہ ہوتا ہو، لیکن وہ کرتا کیا ہے؟ خود بھی بھلا کرتا ہے اور دوسروں کے ساتھ بھی بھلائی کا کام کرتا ہے، ٹھیک ہے۔ اور پھر دین کے راستے میں کچھ باتیں، یعنی کہ
عام مومن کو موت کے بعد جو ہے رزق جنت میں جا کر مل جائے گی، لیکن جو اللہ تعالیٰ کے راستے میں شہید ہوتے ہیں، آخری حصہ شہیدوں کا ہے، اس میں کیا لکھا ہے کہ جو اللہ کے راستے میں شہید ہو جاتے ہیں اسے برزخ کی زندگی میں بھی رزق عطا کیا جاتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، شہید جو ہے قتل کی صرف اتنی ہی تکلیف محسوس کرتا ہے جتنی تم میں سے کسی کو چونٹی نے کاٹا ہو، چونٹی نے اسے کاٹا ہو، بس اتنی سی تکلیف محسوس کرتا ہے۔ اس کے لیے خون کے پہلے خطرے کے ساتھ ساتھ اس کی بخشش ہو جاتی ہے، جنت میں اس کا ٹھکانہ اس کو دیا جاتا ہے، عذاب خبر سے وہ محفوظ رہتا ہے، قیامت کے دن بڑی گھبراہٹ سے وہ محفوظ رہتا ہے، ایمان کے لباس سے مزین کیا جاتا ہے۔ ٹھیک ہے، تو یہ سب انعامات ہیں جو اللہ کے راہ میں شہید ہوتا ہے۔ پھر یہ توکل کے چار انعامات ہیں جو اللہ تعالیٰ کی نعمت، فضل، تکلیف سے دور ہونا، یعنی کہ اللہ تعالیٰ سے مانگ مانگ کر اپنی تکلیف کو دور کر لینا، اور پھر اللہ کی رضا حاصل کرنے پر اپنی زندگی لگا دینا۔ ٹھیک ہے، تو یہ توکل کے چار انعامات ہمیں ملتے ہیں، جس میں اللہ تعالیٰ نے ان اختتام کی کلمات پہ اللہ تعالیٰ نے ان آیتوں کے ساتھ تذکرہ کیا ہے۔ پھر آخری یعنی کہ آیت نمبر 200 192 200 میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، ان آیتوں کے مطابق آج رات مجھ پر چند آیتیں نازل ہوئی، اس آدمی کے لیے ہلاکت ہے جس نے ان کو پڑھا لیکن غور و فکر نہیں کیا، یعنی کہ ان فی خلق السماوات واختلاف اللیل، یہ جو ہے تہجد میں پڑھی جانے والی دعاؤں کے ساتھ اس کا بھی تذکرہ آتا ہے، یعنی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تہجد کے وقت وضو کرنے سے پہلے ان آیتوں کو پڑھتے۔ حضرت عائشہ سے روایت ہے کہ وہ بستر ہی پر جو ہے آل عمران کی آخری آیتوں کو پڑھتے ہوئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا ہے۔ یہاں ذکر غور و فکر پر مقدم کیا گیا ہے، یعنی کہ زمین اور آسمان کی تخلیق، اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے، یعنی کہ اپنے پہلوؤں پر بھی جو ہے اللہ کا ذکر، غور و فکر انسان کیا کرے، کیونکہ غور و فکر جو ہے عبادت کی طرف مضبوط کرتی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے سوری یہ ام دردہ سے پوچھا گیا کہ ابو دردہ اکثر کیا کرتے تھے، تو وہ کہتی ہیں کہ وہ اکثر سوچوں میں غرق رہتے، غور و فکر کرتے رہتے تھے، غور و فکر کرنے کے لیے خاموشی بھی ضروری ہوتی ہے، اسی لیے خاموش وقت یعنی کہ تہجد کا وقت جو ہے عبادت کا بہترین وقت ہے، اور اس میں نمازوں کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ سے لو لگانے کا یہی طریقہ ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کی ہر ایک نعمتوں پر غور و فکر کریں، جتنا غور و فکر کریں گے اتنا تعلق باللہ بڑھتا چلا جائے گا۔ چلیں میں یہیں پہ اپنی بات کو ختم کرتی ہوں، اگلے نشست میں ہم انشاءاللہ سورۃ نساء کا آغاز کریں گے۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو تعلق باللہ یعنی کہ اللہ تعالیٰ سے ربط، اللہ تعالیٰ کا تعلق میرا اور آپ کا مضبوط کر دیں، اور اللہ تعالیٰ ہم سے راضی ہو جائیں، اور اللہ سب سے بڑی بات اللہ تعالیٰ ہمیں موت دیں تو شہداء کی طرح موت دیں، ان کے شہید ہونے کا رتبہ عطا کریں، آمین۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک، سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون۔